नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम रियासत मध्य प्रदेश के मालवा के हैदरपालिया में मौजूद है। नाज़रीन जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करेंगे, आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम बुज़ुर्ग हज़रत खानू मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। मालवा वस्त हिंद का एक अहम हिस्सा है जो ग्राफियाई एतबार से मालवा मध्य प्रदेश में शामिल है और इसे मध्य प्रदेश की शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वस्त हिंद में मालवा की सरजमीन कई मानों में तारीखी अहमियत के हामिल है। मालवा के बारे में तारीखी किताब उम्मुल अंसाब में दर्ज है कि हजरत हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम के 6 फर्जंदों में एक का नाम हिंद था और हिंद की औलादों में मालव नाम का एक शख्स गुजरा है जिसने मालव को आबाद किया। जबकि तारीख फरिश्ता में लिखा है कि हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम के 6 फर्जंद थे जिनके नाम हिंद, सिंध, हब्श, अफ्रीक, हरफर और मनविया थे। ये जहाँ जहाँ रहे वो खत्ते इनके नाम से मशहूर होकर मुल्क बनते गए। हिंद की औलादों में से एक बेटे का नाम मालूह था। वो पंजाब के सिम से आकर यहाँ आबाद हुए और उनकी सुकूनत वाले इलाके को मालूह का नाम दिया गया। मालूह में उज्जैन और रायसेन ऐसे शहर हैं जिनकी तारीख कब्ल मसीह की है। सरजमीन मालूह में इस्लाम की तालीमात औलिया इकराम और मुबल्लिगीन इस्लाम की आमद से हुई। मालूह के तारीखी शहरों में उज्जैन, रायसेन और धार को कलीदी हैसियत हासिल है। धार हिंदुस्तान के कदीम शहरों में से एक है। इसकी तारीख तकरीबन 2500 साल पुरानी है। ये शहर राजा भोज की राजधानी भी रहा है। इस सरजमीन में इस्लाम की तुख्म रेजी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ शक्कुल कमर के साथ होना बताई जाती है। धार की तारीख का मुताला करने से मालूम होता है कि इस सरजमीन पर सबसे पहले मुबल्लिगीन इस्लाम का काफिला 400 साल हिजरी में मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर बसरा, बगदाद, चिश्त के रास्ते होता हुआ मालूह में वारिद हुआ। इस काफिले को जब यहाँ पर कामयाबी नहीं मिली तो 434 हिजरी के मुताबिक 1042 में सरताजुल अबद अलान हजरत अब्दुल्ला शाह चंगाल रहमतुल्लाह अलैह अरब से खरासान व शीवान होकर मालूह के धार में तशरीफ लाए और इस्लाम की तालीमात को आम किया। हजरत अब्दुल्ला शाह चंगाल रहमतुल्लाह अलैह के मालूह में आमद सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से 125 साल कबल बताई जाती है। उसके बाद मालूह की सरजमीन को जिस बुजुर्ग ने कलमे हक से रोशनास कराया उसमें हजरत शरफुद्दीन चिश्ती अलमारूफ हजरत पीर फतुल्ला शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम सर फहरिस्त है। आपका आस्थाना मालूह के तारीखी शहर रायसेन में मरजा खलाइक है। आपके बाद मालूह की सरजमीन को जिन सूफिया ने इस्लामी तालीमात से रोशनास कराया उनमें सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों के नाम सर फहरिस्त हैं। महबूब इलाही हजरत नियामुद्दीन औलिया ने बाशिंदगान मालूह की रहनुमाई के लिए अपने 4 खलीफा रवाना किए थे, जिनमें 2 खलीफा हजरत मौलाना कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मालूह में धार को अपनी रियासत का मरकज बनाया और आप दोनों के आस्थाने धार में ही मरजा खलाइक हैं। जबकि हजरत मौलाना मुगीसुद्दीन मौज रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना उज्जैन में और हजरत मौलाना यूसुफ वजहुद्दीन चंदेरवी का आस्थाना चंदेरी जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश में मरजा खलाइक हैं। मालूह में हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा के जरिए इस्लामी तालीमात के लिए जो खास कोशिशें की गई थी उसको बाद के अहद में चिश्तिया सिलसिले के दूसरे बुजुर्गों ने आगे बढ़ाने का काम किया। ईटीवी के नाजरीन आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने की जियारत कर रहे हैं उनका ताल्लुक सिलसिले चिश्तिया से है और दुनिया में आपको हजरत खानू मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। हजरत खानू मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मालूह के हैदरपालिया में मरजा खलाइक है। हजरत खानू मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपका आस्थाना है हजरत पालिया हैदर में। आप ये दरगाह और मज़ार तो एक तवारीख में ये बयान है कि ये उड़ के आई है और एक तवारीख में ये बयान है कि जब मांडू विजय के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 809 में हिजरी 809 में जब जंग की थी और वो फतेह किया तो उसकी जब वो फतेह हुआ तो उसकी खुशी में ये तामीरात बनी। एक रिवायत ये है। बाकी बुजुर्गान दीन की रिवायत ये है या गेट क्योंकि ये मस्जिद उड़ के आई है और कलंदरी मस्जिद और ये सरकार जो यहाँ मौजूद है वो चिश्तिया सिलसिले से है। हजरत खानू मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम हजरत सैयद अनवर और लक़ब हैदर था। आप सिस्तान के खानू नामी कस्बे के रहने वाले थे। अवाम में आपका नाम खानू मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मकबूल हुआ। हजरत खानू मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक मुख्तलिफ तारीख़ी किताबों में पढ़ने से मालूम होता है कि आपका वतन सिस्तान था।
آپ حسنی حسینی بتائے جاتے ہیں اور مختلف تذکروں میں آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے مولا علی کرم اللہ وجہ پر منتہی ہونا بتایا جاتا ہے۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت سیستان میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم والدین سے حاصل کرنے کے بعد سیستان کے جید علماء سے مختلف علوم کی تعلیم حاصل کی۔ تحصیل علم کے بعد جب آپ کو علوم معرفت کے لیے مرشد کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے والدین کی اجازت کے بعد ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا۔ سیستان سے نکل کر پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ مختلف راستوں کا سفر کرنے کے بعد دہلی پہنچے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ دہلی پہنچے تو محبوب الہی حضرت نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پردہ کر چکے تھے اور آپ کے خلفاء ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا کر اسلام کی تبلیغ میں مصروف عمل تھے۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں محبوب الہی حضرت نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت سے سرفراز ہونے کے بعد وہیں پر ایک چلہ کیا اور چلہ سے فارغ ہونے کے بعد باحد محمد تغلق مالوہ کا سفر کیا۔ اس وقت مالوہ کے دھار میں حضرت مولانا کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنا مسند رشد و ہدایت بچھائے ہوئے تھے اور آپ کی تعلیمات کا دور دور تک شہرہ تھا۔ حضرت مولانا کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 690 ہجری و مطابق 1291 میں دہلی سے دھار آئے تھے۔ حضرت مولانا کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دھار میں تقریباً 40 سال تک ریاضت کی اور جب پردہ کیا تو یہیں پر مرجع خلائق ہوئے۔ حضرت مولانا کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 2 سال قبل آپ حضرت مولانا کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی خدمت میں وہ تمام علوم حاصل کیے اور درجہ کمال پر پہنچے تو پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے سرفراز کیا اور آپ کو مالوہ کے ہی حیدر پالیہ میں جا کر اپنا مسند رشد و ہدایت بچھانے کا حکم دیا۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کے حکم سے مالوہ کے حیدر پالیہ کو اپنی ریاست کا مرکز بنایا اور یہیں سے انسانی خدمت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ تمام لوگ بلا لحاظ قوم ملت آستانہ عالیہ پر آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ میرا چشتیہ قادریہ سلسلہ دونوں ہے اور میں یہاں قریب 45 سال پہلے آیا تھا شروع میں، جب سے آج تک برابر آ رہا ہوں۔ صرف حج کرنے گیا جب میں یہاں حاضری نہیں ہوئی، اس کے بعد سے ہر جمعرات برابر حاضری دیتا ہوں۔ بہت بزرگوں کا کرم ہے یہاں پر، گاؤں والوں کو بھی بہت سہیوگ ملا مجھے، جب بھی جو بھی کام ہوا گاؤں والوں نے سہیوگ دیا اور سب کچھ کام ہوتا رہا آج تک۔ اور ہمارے بزرگ جو ہیں جنہوں نے مجھے بتایا اس کے مطابق میں چل رہا ہوں اور مجھے کافی فائدہ ملا ہے اور بہت کچھ مجھے بزرگوں سے نسبت ملی اور بہت کچھ انہوں نے دیا مجھے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت اور آج ہم موجود ہیں اندور کے حیدر پالیہ میں۔ ناظرین جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کا فن تعمیر اپنے آپ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ کیا اس کا فن تعمیر ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ چشتیہ سلسلے کے اہم بزرگ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کی تعمیر فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ہوئی تھی۔ کیا اس کا فن تعمیر؟ آئیے ڈالتے ایک نظر۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مالوہ کے حیدر پالیہ میں مرجع خلائق ہے۔ موجودہ میں حیدر پالیہ مدھیہ پردیش کے ضلع اندور کا ایک حصہ ہے۔ حیدر پالیہ اندور سے اجین جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جس عہد میں حیدر پالیہ کو اپنی ریاست کا مرکز بنایا تھا اس عہد میں مدھیہ پردیش کے شہر اندور کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اس عہد میں یہ علاقہ ساویر پرگنہ کے تحت آتا تھا۔ جب ماہلوں میں ہولکر ریاست قائم ہوئی تو حیدر پالیہ کا علاقہ بھی ہولکر اسٹیٹ کے تحت آیا۔ ہولکر راجہ غیر متعصب تھے اور انہیں بزرگان دین سے خاص نسبت تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی عہد میں یہاں پر ہولکر راجہ کی خاص چادر پیش ہوتی تھی۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حیدر پالیہ میں جس عہد میں قدم رکھا تھا اس عہد میں یہاں پر گھنے جنگلات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کی ریاضت اور انسانی خدمت کا یہ فیضان ہے کہ یہ مقام نہ صرف آباد ہوا بلکہ یہاں پر بعد کے عہد میں انسانی بستی بھی آباد ہوئی اور عبادت گاہیں بھی تعمیر ہوئی۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر آپ جو پرشکوہ مسجد کی تعمیر دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس مسجد کی تعمیر فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ہوئی تھی۔ یہاں کے قدیم دستاویزات اور مسجد پر لگے کتبے کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلطان فیروز
شاہ تغلق نے ماہلوں میں دھار کو فتح کرنے کے بعد جب دیوان صاحب نگاجی کو ساویر پرگنا کی جاگیر ان کی وفاداری اور خدمت کے عوض میں نظر کی، بلکہ فیروز شاہ کے حکم سے یہاں پر ایک شاہی مسجد بھی تعمیر کروائی اور اسے قلندری مسجد کا نام دیا گیا۔ یہی نہیں، دیوان نگاجی نے حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بھی تعمیر کروایا۔ آپ کا آستانہ مسجد کے صحن کے بیسمنٹ میں مرجع خلائق ہے۔ دیکھیے، ہندوستان میں جتنے بھی اولیاء ہند بزرگان دین ہیں، وہاں کی جو تعمیرات ہیں، وہاں کے تعمیرات کی آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس دور کی رہی، کس صدی کی تعمیر بنی۔ یہاں کی جو جگہ کھڑے ہیں، پالیا جگہ ہے، اور یہاں کی تعمیر آپ دیکھیں گے تو یہ قریب تغلق کے دور کی ہے، اور جو پتھر ہے وہ جہاں سے بناوٹ ہے اس کی، وہ ایران اور ترکی، اور اس کے بعد جیسے جیسے تعمیر پرانی ہوتی گئی تو اس کو بنانے کے لیے انڈو کا بھی اس میں مطلب انڈین کلچر کے جو تعمیرات پتھر تھے یا دوسرا کے بنا کے وہ ایک ملا جلا اب آپ کے سامنے ہے۔ اس دور میں تو تغلق کے دور کے ہی آپ کو ملیں گے، اور جو پتھر اس میں لگے ہوئے ہیں، اس کو ہارڈ اسٹون کہتے ہیں، وہی پتھر مانڈو کے جو استعمال ہوئے ہیں وہی پتھر یہاں بھی ہیں۔ اور یہ تعمیر ایک ایسی تعمیر ہے کہ آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کس دور کی بنی ہوگی۔ ایک بڑی بزرگ ہستی یہاں پر رہے اور انہوں نے خدمات کری اور لوگوں کو فیض ملا، اور اس طرح لوگ آتے گئے، اور آج جو بڑا جنگل بیابان تھا آج سٹی کی اور بدلتا جا رہا ہے۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ مسجد قلندری کے بیسمنٹ میں موجود ہے۔ زائرین کو آستانہ عالیہ کی زیارت کے لیے سیڑھی کے راستے سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ موجودہ میں جس مسجد اور آستانے کو آپ دیکھ رہے ہیں، جب یہ مسجد اور آستانہ تعمیر ہوا تھا تب اس کی شکل ایسی نہیں تھی۔ موجودہ میں مسجد کو سفید رنگ سے رنگ دیا گیا تھا، جبکہ فیروز شاہ تغلق کے عہد میں اس مسجد کو سنگ خارا سے تعمیر کیا گیا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر مانڈو سے لائے گئے تھے۔ سنگ خارا کو بلیک ہارڈ آئرن اسٹون بھی کہا جاتا ہے۔ اس پتھر پر سنگ تراشی کو ناممکن کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس عہد کے کاریگروں کا کمال ہے کہ انہوں نے اس ہارڈ آئرن اسٹون پر بھی اپنی سنگ تراشی کے بہترین جوہر دکھائے۔ یہاں کے جو خدام ہیں انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ مدت تک جب درگاہ اور مسجد کی جانب سے عدم توجہی برتی گئی تو سنگ خارا کے سیاہ پتھر پر کائی جمنے سے یہ بدرنگ ہو گئے، اور بعد کے عہد میں آستانہ عالیہ کی خدمت پر جو لوگ مامور ہوئے انہوں نے اس کے اوپر چونا اور سفید رنگ سے کلر کر دیا۔ مسجد کی تعمیر میں ہمیں انڈو عرب کے ساتھ انڈو ایرانی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسجد جو ہے کالے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، پورے کالے پتھروں، پراچین پتھروں سے، پانڈو کے جو پتھر آپ ہوئے ہیں اسی سے بنی ہوئی ہے۔ پھر یہ کالے کیسے جی ہو گئی؟ ہیں؟ سفید کب ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ کلر کی ہے نا اس پہ، پہلے پتھر ہی تھے یہ، اور اوپر جتنا بنا ہے یہ آگے کا کام تعمیرات ہے جو چدر کا یہ ہے، نہیں تو باقی پورا پرانا پراچین کالین میں سجی درگاہ بھی جو بنی پراچین کالین اندر جہاں پتھر پورے کالے پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ اس کی روایت 809 کی بھی ہے اور کچھ بولتے اڑ کے بھی آئی ہے۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ حیدر پالیا گاؤں کے باہر ایک پرفضا مقام پر موجود ہے۔ آستانہ عالیہ میں مسجد کے ساتھ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے بزرگوں کے علاوہ کے سلسلے کے دوسرے بزرگان دین کے آستانے موجود ہیں۔ زائرین اپنی سہولیات کے مطابق یہاں آتے ہیں اور آستانہ عالیہ پر حاضری دے کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت، اور آج ہم موجود ہیں اندور کے حیدر پالیا میں۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ آپ کے کشف و کرامات دور دور تک مشہور ہیں۔ کیا ہیں وہ کشف و کرامات، یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں آستانہ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ کیا ہے آپ کے کشف کرامات، آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جس عہد میں مالوہ میں قدم رکھا، اس عہد میں مالوہ میں ممتاز صوفیہ کی ایک کہکشاں موجود تھی، اور یہ ان بزرگوں کی محنت کا ثمرہ ہے کہ مالوہ ہی نہیں مدھیہ پردیش اسلام کی تعلیمات سے منور ہے۔ جس طرح سے ملک میں صبح بنارس شام اودھ مشہور ہے، اسی طرح سے شب مالوہ کا اپنا الگ مزہ ہے۔ شب مالوہ ملک بھر میں مشہور ہے۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر عقیدت مندوں کی حاضری بعد نماز فجر شروع ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ بعد نماز عشاء یعنی آستانہ عالیہ کے پٹ بند ہونے تک جاری رہتا ہے۔
حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات تک یہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، لیکن حضرت کے پردہ کرنے کے بعد وہ سلسلہ جو بند ہوا تو 21ویں صدی کے پہلی دہائی تک جاری رہا۔ موجودہ انتظامیہ کمیٹی نے یہاں پر ایک مدرسہ شروع کیا ہے تاکہ یہاں کے طلباء کا رشتہ تعلیم سے جوڑا جا سکے۔ ان کی خدمت سے آپ کو یہ فیض ہے کہ یہاں پہ جو بھی قوم اس جگہ پہ رہتی ہے سب بھائی چارے سے رہتے ہیں، اور ان کا پیغام جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے کہ سب مل جل کے رہیں اور اپنے اس کے پرتی وفادار رہیں۔ ایسا نہیں کہ دھرم کے پرتی کسی کو، ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں، مگر ایک دیش کے پرتی اور جگہ کے پرتی وفادار رہیں بس، اور سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ یہاں پہ آپ محبت اور اخلاق سے رہیں، اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ جو بھی آتے ہیں ان کے ہر زائرین کی جائز تمنائیں پوری ہوتی ہے، اور جتنے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی عزت، ان کی ایمانداری، ان کی سچائی اور ان کی اس میں آپ ان کے اللہ ان کے مرتبے میں درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کا رتبہ بڑھائے۔ اور سبھی بھائی جتنے بھی آتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سبھی یہاں پہ خدمت گار ہیں، سبھی کی خدمت سے اور سبھی کے جنہوں نے بھی جو بھی سہیوگ سے یہاں پہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ سبھی ایک دوسرے کے سہیوگ سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا مدرسہ بھی چلاتے ہیں؟ مدرسہ چلتا ہے یہاں پہ جی، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، بس دینی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم کی شروعات ہوئی ہے یہاں پہ بس۔ اور آگے کہاں تک پہنچانے کا ارادہ ہے؟ مدرسہ تو پہنچانے کا اللہ ہے، اس کو بہت ہائی لیول تک جانا ہے، باقی اللہ مدد کرے آپ دونوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ آگے تک بڑھائیں گے۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مالوا میں ہی نہیں پورے ملک میں اپنے کشف و کرامات کے لیے مشہور ہے۔ آپ کے ارادت مندوں میں بلا لحاظ قوم و ملت تمام لوگ شامل ہیں۔ آپ کے کچھ ایسے بھی غیر مسلم ارادت مند ہیں جن کے شب و روز کا بڑا حصہ یہیں پر گزرتا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے وہ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا فیض ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کے ارادت مند، آپ خود سنیے۔ میرے کو یہاں قریب 20 سال ہو گئے۔ کیسے آستہ ہوئی؟ کس طرح کا سکون ملتا ہے؟ میرے کو شگون کیا، میں گھر پہ اسنان کر رہا تھا اور 4:30 اور 5 بجے کی بات ہے، جیسے اسنان کرتے ہوئے میرے دماغ میں آواز آئی ایک دم کہ جلدی آ مزار پہ، جلدی آ مزار پہ۔ اب میں یہاں آیا تو مجھے یہ معلوم نہیں تھی کہ مزار تل گھر میں ہے، مجھے دیکھا ہے تو تھا ہی نہیں میں نے۔ یہاں میں نے ایک سے پوچھا یار مزار کہاں ہے، بس میں جب سے آ رہا ہوں یہاں پہ۔ اور اگر کہیں باہر ہوتے ہیں تو کیسی بے چینی ہوتی ہے؟ میں یہاں کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، میرا جیون جو ہے میں نے بابا کے حوالے کر دیا ہے۔ میں صرف اتنی دیر گھر گرہستی میں جاتا ہوں کہ مجھے میرا کام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، ان میں رہنا ہے بال بچوں میں، بس اتنی دیر کا میرا ہے۔ اور موڈ ہو جاتا ہے تو میں رات میں بھی چلاتا ہوں، کبھی میرا کہہ نہیں سکتا ہوں یہ کہ میں کب آ جاؤں میں یہاں پہ اور کب یہاں میں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہاں پر ہم لوگوں کو شکشا یہ ملتی ہے کہ یہاں پر سبھی کی ایک دوسرے سے بھاونا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی سے۔ اور یہاں پر تو جو مسجد ہے اس مزار پہ تو ہم کو یہ شکشا ملتی ہے کہ یہاں پر ہر دھرم کے ویکتی آ کر اور یہاں پر آ کے اور پربھو کے اور بابا کے اس میں ان کو چرن وندن کرتے ہیں، اور یہاں پہ جتنا بھی مطلب جو منتیں مانگی جاتی ہے وہ پورن ہوتی ہے۔ میں تو جب سے پیدا ہوا، جب میری یہاں اس کے سامنے مسجد کے سامنے میری 2.5 سے 5 بیگھہ زمین تھی، ہمارے پتا جی بولتے ہیں کہ شروع سے یہاں پر ہے۔ اس ٹائم تو یہاں پر اتنے باغی پوری بلیک بنی ہوئی تھی، بلیک پتھر سے بنی ہوئی تھی، اور اس ٹائم اتنا نہیں تھا۔ باقی آج کی استھتی میں یہاں اتنی آستھا ہے کہ بہت ساری پبلک آتی ہے اور ہر اتسو یہاں منتا ہے، عرس وغیرہ مناتے ہیں، اور لوگ باغوں کی بہت آستھا ہے، آس پاس چھیتر کی، اندور وغیرہ سبھی کی۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ یہاں پر مشترکہ تہذیب کی ایک نادر علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر عرس کا موقع ہو یا دوسری کسی تقریب کا، یہاں کے مسلم عقیدت مندوں کے ساتھ غیر مسلم عقیدت مند بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اندور ہی نہیں پورے مدھیہ پردیش میں تہذیبوں کے سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اندور کے اس راستے سے کوئی اجین کو جائے اور وہ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دینے والوں میں مرد و خواتین یکساں طور پر ہے۔ آستانہ عالیہ پر عرس کے موقع پر تو خاص بھیڑ ہوتی ہے۔ عام دنوں میں بھی خواتین بڑی تعداد میں آستانہ عالیہ پر حاضری دینے کے لیے آتی ہیں اور اپنی مرادیں پاتی ہیں۔ حضرت خانو میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ کے اوراق میں قطب الزماں کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔
फिरोज शाह तुगलक के अहद में हजरत खानू मियां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना अपनी ज़ेबाइश के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। आस्ताना मुबारक पर जब अकीदतमंद हाजिरी के लिए आते हैं तो वो आस्ताना आलिया पर हाजिरी देने के बाद दरगाह कैंपस में हजरत खानू मियां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे और सिलसिले के दूसरे बुजुर्गों के आस्ताने पर भी हाजिरी देते हैं। हजरत खानू मियां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना सिर्फ हैदर पालिया, इंदौर और मालवा में ही नहीं बल्कि मुल्क में फैज के दरिया के नाम से मशहूर है। ये फैज का दरिया आज भी जारी है। उर्स के मौके पर अकीदतमंदों का हुजूम रहता है। नूरानी माहौल में आस्ताना आलिया पर तमाम मज़ाहिब के अकीदतमंद शामिल होते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। ऐसा नहीं कि कुतुबुज़्ज़मा के आस्ताने पर सिर्फ मुस्लिम ही अपनी मुरादें लेकर आते हैं, बल्कि आपकी मकबूलियत तमाम कौमों के लोगों में यकसा है। आपके अकीदतमंदों में जितने मुस्लिम हैं उससे कहीं ज्यादा दूसरी कौमों के लोग हैं और इनका यह अकीदा है कि जिसने इस आस्ताने पर अकीदत से अपना सर खम किया वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। जब से इतने बड़ी उम्र हो, जब से लोग बात करते हैं कि मस्जिद बहुत पुरानी अपनी है, क्या उन्होंने उड़ के ही क्या हुई क्या है, चर्चाएं होती रहती है। बस हम तो आते रहते हैं हर प्रोग्राम में, बुलाते हैं, शामिल होते हैं और बढ़िया आस्था है कि आते हैं रहते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, जब भी याद करते हैं। जब जी पालिया का सदर हूँ मैं अभी फ़िलहाल, सरकार के यहाँ का देख रेख में करता हूँ। इसके करीब 20 साल तक हमारे वालिद साहब रहे मोहम्मद हमीद खान मंसूरी। सर यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एकता का उर्स मनाया जाता। जैसे अभी रोड बनाया तो हमारे जैसे ग्राम पंचायत का अरुण शर्मा जी, माखन पहलवान, धीरेन्द्र व्यास, विनोद मंडलोई, इन लोगों का बहुत सहयोग रहता हम लोगों के बीच में। कोई आस्थान पे मतलब दुर्घटना ऐसा कुछ माहौल बनता तो ये लोग आके पहले संभालते, अपने वाले बाद में आते हैं। पूरा गांव मतलब ले जाके अपने से ज़्यादा मतलब गांव वाले यहाँ का ध्यान रखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी का मतलब। और कोई भी ऐसा कार्यक्रम रहता है जैसा आज हम लोगों देख लो, आप देख रहा हो, हम मान लो 3 मुस्लिम है तो यहाँ पे 4 पे ये लोग हैं। मतलब ये हमारा गांव में ऐसा लगता ही नहीं कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग, सब एकता भाईचारा का शादी ब्याहों में कार्यक्रम में आना जाना बैठना और हर बात की मतलब ये हमको सुविधा देते हैं यहाँ पे। ये खानू मियां चिश्ती साहब का है और हमारे पालिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि उनका यहाँ निवास स्थान है। हमारे बुजुर्ग बताया गया है कि यह अपनी जगह से उड़ के यहाँ पर आई है और हम अपने आप में एक गर्व महसूस करते हैं कि आज इतनी बड़ी दरगाह हमारे बीच में है। हमको इनका आशीर्वाद प्राप्त है और बहुत जल्दी यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। बहुत अच्छी दरगाह है। हिंदू भाई भी यहाँ आते हैं, मुसलमान भाई भी यहाँ आते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छा स्थान है और बहुत जल्दी मुरादें पूरी होती हैं। कुतुबुज़्ज़मा हजरत खानू मियां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के कशफ़ करामात की एक लंबी फहरिस्त है। आपके करामात इतने हैं कि अगर इन्हें कलम बंद किया जाए तो ज़ख़ीम किताब लिखी जा सकती है। इस आस्ताने के फ़यूज़ बरक़ात में सबसे अहम यह है कि आस्ताना गंगा जमनी तहजीब की एक अलामत के तौर पर देखा जाता है और आपके अक़ीदतमंद भी इस बात पर यकीन रखते हैं। बक़ौल शायर, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। नादरीन, हैदर खानू मियां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमत पे मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नादरीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।